अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज का हमारा मौज़ू है इत्तिबाए सुन्नत आसान है। इत्तिबा कहते हैं फॉलो करना, यानी कि सुन्नतों को समझना। और सुन्नत क्या है? वो अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रहा, उसको समझना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये हमने सीखना है। तभी हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो आसान होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के खालिक हकीकी हैं। और क्योंकि बताया कि दाना इंसान, जो अक्लमंद इंसान होता है, उसकी कोई भी अमल जो होता है वो हिकमत से खाली नहीं होता। तो अल्लाह ताला की तख्लीक कुल्ली तौर पे बामकसद है। बिल्कुल सच्ची पक्की बात है कि ये बामकसद है। और मखलूक खुदा में इंसान जैसे अपनी खिलकत के एतबार से अफजल और मर्तबे के लिहाज से अशरफुल अकरम है, वैसे इसकी तख्लीक का मकसद भी सबसे आला है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सराहतन बयान फरमाया। सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये है हमारी ज़िंदगी का मकसद। तर्जुमे को देखें, और मैंने जिन और इंसान को बनाया है कि सिर्फ़ अपनी बंदगी के लिए, यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपनी बंदगी करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए ये मखलूक बनाई, जिसको इंसान कहा। ठीक है। और ये बात हम बार बार करते हैं, इसीलिए इस मखलूक को अल्लाह ने इल्म भी अता किया और मर्ज़ी भी। और ये दो चीज़ें जो हैं ये फ़रिश्तों के पास नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने मादनियात, नबातात और हैवानात सबको इंसान की खिदमत पर मामूर फरमाया। और इंसान को अपने हुक्मों की तामील पर, तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, एक उसी की बंदगी, उसी की रज़ा का हसूल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्योंकि इस दुनिया को अपनी बंदगी और रज़ा जोई का मैदान बनाया, और इसके लिए अल्लाह ने हमें 5 हिस्से और अक़ल अता फरमाई कि जिसके ज़रिए हम यहाँ ज़िंदगी गुजारने के असबाब पर कुदरत पाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम पर मकसद तक पहुँचने का तरीका भी खोल दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर अपने कुरान को नाज़िल किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अक़वाल और पाकीज़ा अफ़ाल को हमारे लिए हदायत और हिकमत का सरचश्मा बनाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा एहसान है कि जिसे दुनिया भर की नेमतें देकर भला देने वाले रब ने भी जतलाया है। जब कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ा बअस फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। तर्जुमे को देखें, अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया, जो इन्हीं में से रसूल भेजा, इन पर इसकी आयतें पढ़ता है और इन्हें पाक करता है, और इन्हें किताब और दानिश सिखाता है, अगरचे वो इससे पहले सरी गुमराही में थे। बिल्कुल सही बात है कि इंसान दौरे जाहिलियत में गलत किस्म के काम कर रहा था, और इंसानियत के लिए भी वो अफसोस वाले अमाल थे जो वो करके ज़िंदगी लोग गुजार रहे थे। तो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और ये तरीका बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक है। तो उस तरीक़े कार को हमने सीखना है, बिल्कुल उसको हमने सीखना है। वरना फिर आप देख लें, आज सब कुछ है, इतने आराम और आसाइश के बावजूद इंसान क्यों घबराया हुआ है? सोचना चाहिए।
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب بھی اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو بھی مومنوں کے لیے لازم قرار دیا، اور حصول مقصد میں کامیابی دونوں پر منحصر ہے۔ اسی لیے کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا کہ یہ مشکل نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، تبھی تو انسان محنت کرے گا، ورنہ تو انسان کہتا ہے کہ کوئی فرشتہ آتا کہ یہ تو فرشتے ہیں جو اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشر تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو جب اللہ کی تعلیمات کا پتہ چلا تو جب اللہ نے ان کو یہ تعلیمات دیں اور وہ دنیا میں آئے تو اسی تعلیمات پر جو قرآن نازل کیا گیا وہ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کشتی نوح کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا، اور جو کہ سنت کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ دنیا اور آخرت میں نجات پا گیا۔ بے شک نبی علیہ السلام ہماری زندگی کے امام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اس مثال سے تو بات سیدھی سی سمجھ آ گئی نا کہ جس نے اپنے آپ کو بچانا ہے آخرت کے پریشانیوں سے، مشکلات سے، عذاب سے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، تبھی یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے تک، اللہ کی پہچان حاصل کرنے تک انسان پہنچ جائے گا۔ سنت کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ترکت فیکم ربنی لن تضلوا ان تمسکنتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ تو یہ دو چیزیں جس نے اپنی زندگی میں اپنائی، قرآن کی تعلیمات، بات ایک ہی ہے کہ سنت بھی وہی چیز ہے جو اللہ نے حکم دیا تھا، تو ان دو چیزوں کو جو ساتھ ساتھ پکڑے گا، زندگی میں عمل کرے گا، ظاہر ہے اس کی زندگی میں بہت سی آسانیاں اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو تاکہ تم سے اللہ محبت کرے۔ پھر جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں تو حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہی وصل الہی کا وہ مقام ہے کہ جس پر انسان کا ہر عضو بے ساختگی سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، بلکہ انسان کے جذبات، خیالات، خواہشات سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہی قلب سلیم اور نفس مطمئنہ کا وہ مقام ہے جس پر شریعت کی حقیقت نصیب ہوتی ہے اور انسان بندگی کا حق ادا کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ مائک بند کریں آپ اپنا۔ دیکھیں کتنی یہ اعلیٰ بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کی ہر قدم پہ مدد کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دیکھیں بن مانگے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، یعنی کہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاؤں، یعنی کہ سراپے نیکی، رحمت اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو اب ہم آج تھوڑے سے طریقے دیکھتے ہیں کہ اتباع سنت کے آسان طریقے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ سنت ہے کیا، تبھی تو اس کی اتباع کریں گے، اس کو فالو کریں گے۔ تو اتباع سنت کی ضرورت اور اہمیت
زیادہ لوگ جانتے ہیں، مگر سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ عین موقع پر سنت پر عمل کرنا بھول جاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں، ہے نا، چاہتے ہوئے بھی نفس اور شیطان سنت پر عمل کو بھلا دیتا ہے۔ تو یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا مسئلہ بد نیتی نہیں ہے، بے نیتی ہے، کہ نیت بھی نہیں کرنی آتی۔ تو اس نیت کو ہر وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کی اہمیت پہ کتنا ہم بات کرتے ہیں، تو اب نیت کیا ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، رچ بس جائے گی ہڈیوں میں اور دماغ، ذہن، دل میں، تو انسان نیت کے مطابق پھر زندگی گزارنے میں کوشش کرتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جب نیت ہی نہیں کرنی آئے گی تو اجر و ثواب مدھم ہوگا، کم ہو جائے گا۔ تو اتباع سنت کی اہمیت اور فضیلت، نمبر 1 کیا ہے، فضیلت ذہن میں پیدا کریں، کیونکہ جب کسی چیز کا اہمیت اور خیال دل میں آ جائے تو عمل آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، ذہن میں اس کی اہمیت اور فضیلت، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ذہن میں فضیلت اور اہمیت نہیں ہے کام کی، پھر ہم غلطیاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اہمیت ہے تو اب انسان اس کے لیے اگر غلطی ہو بھی جائے، برا خیال بھی آ جائے، فوراً رجوع کرتا ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے اتباع سنت کی اہمیت اور فضیلت کا خیال رہنا چاہیے ذہن میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کریں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے یہاں سے واپس جانا ہے، یہاں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اتنی بڑی اسٹرانگ چیز دے کے، کئی دفعہ میں کانپ جاتی ہوں کہ دیکھیں انسان کے پاس علم کے بعد مرضی ہے، اور مرضی کا غلط استعمال جب ہوگا تو علم بے فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیت کیسی ہو، اگر انسان کے پاس اس کی مرضیاں ہی غلط ہیں، اس کی چاہتیں غلط ہیں، تو علم کیا ہوگا، غلط راستے پہ چلے گا۔ پھر علم تو شیطان کے پاس بھی تھا کہ نہیں، نہیں، شیطان عبادت گزار بہت تھا، عبادت گزار بہت تھا، علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ تو اس نعمت کی قدر کرنی ہے کہ علم کو صحیح ڈائریکشن میں، جو آج آپ اتنی بات سنتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، وہاں وہ سوچ بنانی ہم نے۔ اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعار اور طریقہ اگر کسی کے سے چھوٹ جائے گا تو امت مسلمہ اپنی بقا کے راز ختم ہو جائیں گے اس کے، یعنی کہ جو اس کی ترقی کی منزلیں کیا چیزیں ہیں، نبی کے طریقوں کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، عمل، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو مد نظر ذہن میں رکھیں گے تو ہی انسان ایک ایک قدم پہ شرعی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں مثلا کھانا کیسے کھانا ہے نا، کتنی دفعہ ہم سنت کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، بعد میں الحمدللہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے، حدیث پاک ہے کہ جس نے کھانا کھایا اور بعد میں الحمدللہ کہا تو اس کو ایک صابر روزے دار جتنا اجر و ثواب ہے۔ بڑی زبردست بات ہے یہ جو ہمارے نبی نے بتایا۔ تو آپ دیکھیں جب ہم خود نہیں کریں گے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں اور آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا۔ اسی طرح پینا، کھڑے ہو کے پانی مت پئیں، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ اسے پینے سے آپ کا معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اور کتنی پرابلمز جسم کی آ سکتی ہیں اگر انسان کھڑا ہو کے پانی پیے گا۔ آہستہ آہستہ پینا چاہیے۔ سونا کیسے ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی سائنس نے تجربے کر کے، ریسرچ کر کے دیکھ لیا کہ انسان لیفٹ سائڈ پہ سوئے گا تو کیسی نیند ہے، سیدھا سوئے گا تو کیسی۔ بعض لوگوں کو بالکل الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کی نیند ڈسٹرب بھی ہوتی ہے، ڈرانے خواب بھی آتے ہیں، اور ان کی تھکاوٹ بھی ختم نہیں ہوتی، جو بالکل الٹا سے سوتے ہیں۔ یہ سائنس کی ریسرچ ہے۔ تو کیا کس چیز پہ آ کے بات مکمل سائنسدانوں نے بھی کی کہ آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سوئیں، تو پھر کیا دل آپ کا اوپر رہے گا، اوپر کی سائڈ پہ، تو ایسے طریقہ کار سے جب آپ سوئیں گے آپ کی نیند بھی پوری ہوگی، ڈرانے خواب بھی نہیں آئیں گے، آپ کا ہارٹ بھی صحیح کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے لباس کو پہننے کی سنتیں، لباس عورت کا بھی ستر ہے، مرد کا بھی ہے، صاف ستھرا لباس جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے اس پہ کوئی داغ لگتا ہے
ذکر ختم. طہارت، نماز، جو بار بار چیزیں انسان نے زندگی میں ایک دن میں کرنی ہے، اس میں ہر چیز میں ہم نے سنت کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق محنت کرنی ہے، تاکہ ہم اتنا زیادہ عادت میں آ جائے عمل، یعنی کہ انسان کی عادت میں شمار ہو جائے وہ سنت والا عمل، اور اس کے مطابق ہی زندگی گزرے اور اس کے بغیر چین ہی نہ آئے. ایسی ہونی چاہیے زندگی. صحابہ کرام تو ایک ایک عمل کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے تھے اور اسی کے مطابق زندگیاں گزارتے تھے. اب دیکھیں سونے کے اوپر جو ہے سائنس کی ریسرچ جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے نا، ایک ایسا عمل. اور آہستہ آہستہ اب سائنس اسی طرح سے اگر کھانا کھا رہے ہیں تو کتنے بچے ہیں جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کی نیوٹریشن ویلیو جو وہ ہے وہ پلیٹ میں سب سے نیچے ہوتی ہے. اور ہمیں کیا بتایا گیا کہ جی پلیٹ اچھی طرح سے صاف کر کے اور پھر اس کو کھانے کو کھائیں تاکہ وہ ساری نیوٹریشن ویلیو بھی آپ کے اندر جائے. تو جس چیز کو بھی آپ سنت کے مطابق جب زندگی میں پڑھیں گے سمجھیں گے، سائنس اس کے مطابق آتی جا رہی ہے. سنت پر عمل نہ کرنے کی وعیدیں ذہن میں رکھیں کہ سنت پر عمل کرنا پھر آسان ہوگا. جو اگر ہم سنت پر عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ عمل نہیں کرے تو اس کی افادیت زندگی گزارنے کی. ویسے ہی بچے کھا پی رہے ہیں اور کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اوبیس ہو رہے ہیں. اوبیس ایسا موٹاپا جو کہ بہت زیادہ موٹا اور ہو جانا جس کی وجہ سے پرابلمز آتی. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور یہ والی پرابلمز، ایون کولیسٹرول لیول بچوں کا زیادہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے کہ آپ یہ والی سنتوں کو دیکھ کر ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں گے تو اس کی کتنے ہاتھ دھونے تو سکھا دی ہے نا کرونا نے کہ ہاتھ دھو. اور باقی یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے زندگی میں یہ وائرس چینجز بھی لے کر آیا. ٹھیک ہے، تو سنت کی عظمت و شان کو دل میں بٹھائیں گے تاکہ سنت کو اپنانا آسان ہو. سنت پر عمل نہیں کریں گے تو خوف خدا بھی دل میں نہیں آئے گا، اور اگر عمل کریں گے خوف خدا، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے. سنت پر عمل کرنا آسان لگے گا کیونکہ سنت پر عمل نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اچھے عمل کی توفیق نہیں نصیب ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منا، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اللہ کا حکم اور اشارے سے جو اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام کرتے تھے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے. جو اللہ کا حکم ہوتا تھا، جو فرمان تھا، اس کے مطابق. جب کسی انسان کی آپ دیکھیں اپنے ارد گرد کسی کی اہمیت آپ کو نظر آتی ہے تو دل چاہتا ہے نا کہ آپ اس کی کہی ہوئی بات کو پورا کریں. اور بعض دفعہ ایسے لوگ ارد گرد ہوتے ہیں انسان کہتا ہے کیا یہ ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، بس رہنے دو، سن لیا ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، خیال اور ان کی کہی ہوئی باتیں، طریقے کو دل میں احترام ہوگا تو یہ انسان سنتوں پہ عمل کرتا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور نہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے بولتے ہیں، اور ان کا ارشاد میری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہی، اللہ کے حکم کے مطابق ہی بات کی. اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ ایک وحی مطلوع ہے جو کہ قرآن کریم، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کو حدیث پاک کہتے ہیں. کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. اور اگر اس سے زیادہ کوئی اچھا طریقہ اور ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہی طریقہ اپنے نبی کو سکھا دیتا. اس سے زیادہ اچھا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اسی لیے سنت طریقہ ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دیکھیں کیسے اللہ نے یہ کائنات کو تخلیق کیا، اس میں سے جو بہترین چیز ہے
طریقہ زندگی، ورنہ تو یہاں اور بھی مخلوقات ہیں، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک طریقہ کار سے زندگی گزاریں گے تو اپنی روح کو بھی سکون ملتا. تبھی تو نفس مطمئنہ کی بات ہوئی. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ وہی بات سنتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو تو کیا ضرورت ہے اتنا جمع کرنے کی. جب ہمارے کچن کے بھی سٹور ہوتے ہیں، رضائیوں بلینکٹ کے سٹور ہوں گے، جتنا جمع کریں گے دل تنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غریب بندے کو دیکھے کمایا کھا لیا، نہ ان کے ڈی فریزر ہیں بھر 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 کے رکھے ہوئے کہ نیچے پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں رہا کہ فریزر میں کیا کچھ پڑا. ایک تو یہ المیہ خواتین کے ساتھ، اور دوسرا وہ جب آپ نکال کے کھائیں گے اتنا پرانا تو کیا وہ صحت بنے گی. تو یہ جمع کوئی بھی چیز ہے، آپ اپنا علم کو اگر جمع کر لیا اور اس کو آگے خرچ نہیں کیا، پیسہ جمع کر لیا خرچ نہیں کیا. اور اللہ کا کیا وعدہ ہے، پیارے اللہ نے کیا کہا، ایک میری راہ میں دو گئے 10 تم کا. وہ دینا آیا ہی نہیں، جمع ہی کرتے رہ گئے. علم کو بھی ایسے ہی ہے. تو یہی چیزیں تو سکھانے ہمارے نبی آئے تھے، اسی لیے اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ربیع الاول میں آپ نے کیک کھانے کا شوق ہے، کسی کو کھا لے، لیکن کیوں نہ ربیع الاول میں آپ تذکرے کریں سنت کے، سیرت کے. اور نعتیں سننے کا شوق ہے، ٹھیک ہے وہ بھی سنیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نبی کی زندگی کو فالو ہی نہ کریں، اس کو پڑھیں ہی نہ. تو اتباع کیسے کریں گے، کیسے اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے. تو عبادات، معاملات، عادات میں سنت کو اپنانا اتباع سنت کو آسان کرتا ہے. دل میں پکا فیصلہ کریں، پھر دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، پھر اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے. جب ہماری نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں تو یہ اس فضیلت سمجھ آئے گی نا. تو اس سے پوری زندگی سنت کے رنگ میں رنگ جائے گی. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ کھانا پینا، لباس پہننا، عبادات میں، معاملات میں انسان، جیسے دیکھیں یہ بھی سنت ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ 3 دن آپ کسی سے ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آج دیکھیں سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تھانہ کچہری کتنا زیادہ آباد ہے. کیوں؟ کیونکہ غصے اتنے زیادہ ہیں. خود ہی اپنے آپ کو کہہ دیتے میں تو بہت ہمبل ہوں، میں تو بہت پولائٹ ہوں، میں تو بہت لونگ ہوں. اچھا کسی اور کو بھی ذرا کہنے کا موقع دیں، کسی اور کو بھی تو موقع دینا چاہیے نا. وہ کیسے موقع دے گا جب ہمارا عمل واقعی لونگ ہوگا تو ہی اگلا کہے گا نا. اپنے آپ کو خود ہی بنا کے ہر طرح سے پرفیکٹ اور بس اس میں مطمئن ہو گئے. پرفیکٹ ذات صرف اللہ کی. اللہ کو کہا کریں گے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے صرف ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا، لوگوں کا محتاج نہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی کہ اللہ مجھے عاجزی عطا فرما، ہے نا. تو عاجزی ایسے نہیں آتی کہ خود کو 100% دے رہے ہیں. 100% رب کی ذات ہے. جو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں نا، وہ پھر زندگی میں اللہ ان کو بہت سے مشکلات، پریشانیاں مجاہدوں سے سکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ تم کمزور ہو، تم کمزور ہو، تم میرے محتاج ہو. اسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ والوں کے دلوں میں کتنا سکون ہوتا ہے. کم ہے زندگی میں اور وہ اتنے خوشحال زندگیاں گزار لیتے ہیں. کیسے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ 2 کنال کا گھر ہو، اس میں ساری آسائشیں ہیں، تو بیڈ پہ جو آپ کا ہے 10-20 لاکھ روپے کا نیند تو پھر سکون کی آنی چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ پھر دوائیاں کھا کے کیوں سوتے ہیں؟ تو جب دل میں پکا فیصلہ ہوگا، زندگی اسی، آپ کوشش کریں، کیونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے آپ دیکھیں بار بار یہی بات ہوتی ہے کہ 11 دن آپ جو بھی اچھی چیز ہے اس پر عمل کرنے کا اپنے دل میں پکا ارادہ کریں، اللہ توفیق دے گا. تبھی زندگی میں ایسی آپ کی زندگی، وہ ہے نا قرآن پاک میں صبغت اللہ، کہ اللہ کا رنگ چڑھے، وہ تبھی چڑھے گا جب زندگی سنتوں والی ہوگی. ایسے نہیں ملتا. یہ ہمارا دین قربانی مانگتا ہے، اور اس قربانی پر صبر جمیل ہے. نبیوں کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کما کان معی فی الجنہ.
مشکات نے اس کو روایت کیا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سنت والا مزاج بنانا چاہیے۔ عملی لحاظ سے بھی لوگوں نے جو دیکھیں، جو آپ کو ابھی بتایا نا، ریسرچ کی ہے، تجربے کیے ہیں، وہ سنتوں کے مطابق ہی ان کے رزلٹ آ رہے ہیں۔ یہ جو سونے والی آپ کو بھی مثال دی تھی، اور پانی پینے والی مثال دی، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ طریقے بتا دیے کہ کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بڑا بڑے ورک شاپس، سیمینارز ہوتے ہیں ٹائم مینجمنٹ پہ، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج سے 40 سال پہلے یہ تھے موٹیویشنل اسپیکرس، نہیں تھے نا، اور اب آپ دیکھیں کتنے زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسپلین کرنے والے آپ کو لوگ ملتے ہیں، کیونکہ انسان بالکل اس کا ذہن جو ہے نا وہ دنیا داری کے اندر اتنا معوف اور بند ہو گیا ہوا ہے کہ اس کو بعض دفعہ کیا زندگی بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی گزارنا۔ اتنا ڈپریشن اور انگزائٹی بچوں کے اندر بھی ہے، اور مرد اور عورت کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی تعلیمات سے دور، بہت دور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال کر کے سنت کو اپنانا ہے۔ اس سوچ پر بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق آسانی سے مل جاتی۔ سچی بات ہے کہ اللہ نہ کہیں ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ نے ایک رول ماڈل دے دیا نا۔ کیسے ہو سکتا ہے اس رول ماڈل کو پڑھا ہی نہیں، اس کی زندگی کو دیکھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، کہ اگر سنت پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور نبی ناراض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اور نبی کی ناراضگی کا نتیجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ خوفناک۔ جس سے رب راضی ساری دنیا اس کی، اور جس سے رب ناراض ہو جائے کچھ نہیں ملے گا اس کو، کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اور یہ پکی بات ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ابن آدم سے تو غلطیاں ہوں گی، بات تو اعتراف کا ہے۔ دیکھیں کہ مزاج ہے کہ نہیں، مزاج ہے کہ نہیں۔ تو جس گھر میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے ناراض ہو جائیں، اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے اس کے گھر میں جانے کو دل بھی نہیں کرتا، جتنا مرضی، جیسا مرضی حسین اور جمیل اور وسیع اور عریض گھر ہو، نہیں، دل ہی راضی نہیں ہے، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ پریشان۔ تو اب سوچیں، کائنات کا رب اگر ناراض ہو گیا کتنی پریشانیاں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق آسانی سے ملے۔ اگر رب توفیق ہی نہ دے، بعض دفعہ میں بہت کوشش کرتی ہوں، خواتین کے پاس اپرچونٹی بھی ہوتی ہے کہ جی آپ قرآن پاک کو ایسے پڑھیں، ایسے زندگی گزار لیں، تو وہ کہتی نہیں، اللہ توفیق دے رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے خدا نے کہ کر لو، لیکن کہتی نہیں۔ اور جب نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں وہی ایکشن ری پلے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ دیکھو تمہیں کوئی ہدایت دینے والا آیا تھا، تمہارے گھر میں دستک ہوئی تھی، تمہیں نبی کا اور اللہ کا راستہ دکھانے والا کوئی آیا تھا۔ اس وقت ان کے جسم کے اعضاء جھوٹ بولیں گے کہ کوئی نہیں، تو اللہ ان کی قوت گویائی لے لے گا۔ پھر جسم کے اعضاء بولیں گے آیا تھا، ان کے اوپر یہ موقع، پھر اللہ وہ موقع دکھائے گا۔ یہ دیکھو، کوئی تبلیغی جماعت کا بندہ، کوئی عورت، کسی نے اچھی بات کی، کسی نے اچھے موقع کی، اس موقع کی جس سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی دعوت دی، اللہ وہ ساری چیزیں دکھائے گا، اور انسان پھر اپنے جسم کے اعضاء کو بولے گا کہ تم کیوں بولے، لیکن اللہ کہے گا آج ان کو لے جاؤ، کہ ایک زندگی دی تھی اور انہوں نے وہ ضائع کری اپنی من پسند چیزوں میں، اور ٹائم ختم۔ اس وقت انسان پچھتائے گا بہت۔ تو توفیق ملنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تھوڑا سا زندگیوں کو کچھ لمحے کے لیے سوچا کریں کہ توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، نیکی کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ کوئی بلا رہا ہے آ جاؤ اللہ کے راستے پہ، کہ واقعی آپ کے دائیں بائیں ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے جو حق کی بات کہنے والا ہے، کوئی موقع ہی نہیں مل رہا، کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی۔
तमाम सल्फ सालेहीन जो थे, अल्लाह वाले थे, सहाबा कराम, उम्मत उम्मती जो हैं, आइमा कराम, उल्मा, मशाइख, इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में सुन्नत को अपनाया। तो आज देखें हमारे लिए इस पे अमल करना आसान क्यों है? किताबें भरी हुई हैं, आपका यूट्यूब भरा हुआ है, ये तो आपकी मर्ज़ी है ना, आपने क्या देखना है। तो हर मुमकिन तरीके से सुन्नत पर अमल करना आसान है और फिर इसकी बरकत से निजात आसान होगी। वासिल बिल्ला, ये तसव्वुफ़ की ज़ुबान का लफ्ज़ है कि फ़ना फ़ि सुन्नत, कि सुन्नत में फ़ना होना क्या चीज़ है ये? जो तसव्वुफ़ को समझते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि इत्तिबाए सुन्नत में कमाल इंसान हो जाए, यानी कि हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में सुन्नत को अमल करेगा तो वासिल बिल्लाह होगा, अल्लाह से जुड़ेगा। फ़ना फ़ि सुन्नत ही इंसान की निजात है कि इंसान उसमें अपना आप वक्फ़ कर दे, सुन्नतों को ढूंढें, उस पर अमल करें। खामोश तबलीग बन जाती है ये, आपके बच्चे और सब इसी चीज़ को देख के अमल कर सकते हैं। कितनी आला बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा कामिल है। ये जो इत्तिबाए सुन्नत और नबी की ज़िंदगी की जो बात है वो रबीउल अव्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको देखा कि इन चीज़ों के तस्करे ज़्यादा होने चाहिए। फिर देखें हम कैसी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, गफलत वाली या कोशिश वाली। ठीक है, हम तो कोशिश कर सकते हैं ना, क्योंकि आप जब, लेकिन अगर आप कोशिश भी नहीं कर रहे, गाफिल हैं, बिल्कुल लापरवाह होकर दुनिया में वक्त गुजर रहा है, तो बस फिर रोने तो निकलेंगे ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे के तमाम तबकात के लिए बेहतरीन नमूना है। इसलिए अगर तमाम इंसान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी पूरी पैरवी करें तो वो भी बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। तारीख़ इंसानी में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो जिन जिन इंसानों ने कौमों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किए, इनकी तमाम खूबियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र आती हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में बेहतरीन सिपा सलार, माशरे के बेहतरीन इस्लाह करने वाले, इक़्तिदार के ऐवानों में बेहतरीन हुक्मरान, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरीन मुनज़्ज़म इंसान, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के बेहतरीन तबीब और नफ्सियाती और ज़हनी बीमारियों, ये आजकल की जिस्मानी जो बीमारियाँ हैं ना, कैंसर और ये ब्लड प्रेशर और हार्ट, उनसे भी ज़्यादा मुझे लगती हैं कि लोग नफ्सियाती और ज़हनी बीमारियों के अंदर फंसे हुए हैं। और इन्हीं नफ्सियाती और ज़हनी बीमारियों के लिए बेहतरीन माहिर नफ्सियात थे। बग़ैर जंग के किए दूसरे मुल्कों को अमन और सलामती के ज़रिए दीन की दावत देने वाले बेहतरीन सफारतकार और अपनी तमाम पॉलिसियों की वजह से बेहतरीन अमन और सुकून पैदा करने वाले रसूल नज़र आते। ये खूबियाँ मिसाल के तौर पे बयान की गई हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ज़िंदगी के तमाम शोबों में आइडियल शख्सियत है और इसकी मिसाल रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान में दी। अल्लाह ने कुरान में कहा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में हर मामले में बेहतरीन नमूना है। कैसे पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे सीरत को, सुन्नतों को देखेंगे कि ये खाने का सुन्नत अमल किया है ज़िंदगी गुजारने के हर मामले में, तभी होगा ना। आप देखें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है, बाहर के मुल्क जो है, नॉर्वे, आप इनको देखें, इन्होंने बिल्कुल वही है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को इन्होंने पढ़ा और उसी के मुताबिक, उस ज़माने में बैतुल माल था। आज इन मुल्कों में बच्चे भी पैदा होते हैं, हुकूमत 2 साल तक इनको दूध भी देती है, उनके वजीफ़े होते हैं, मंथली इनको पैसे मिलते हैं। ठीक है। हर वो चीज़ जो राइज थी उस ज़माने में, उसको उन्होंने अपनाया। तो इनका आप देखें फ़ीकस, इनका जो सालाना इनका रेट निकलता है कितना हाई है दूसरे मुल्कों से। मुसलमान मुल्क कैसे गाफिल है? क्यों? क्योंकि उस चीज़ पे मेहनत ही नहीं की ना, उसको लागू नहीं किया हुकूमत पे। हुकूमत को चलें छोड़ें, अगर आप एक घर का देखें तो क्या घर का सरबराह दीन को समझता है?
اگر جن گھروں میں دین کی سمجھ ہے ان گھروں کی عورتیں بھی خوشحال ہیں، آپ یقین کریں، بے شک پردہ کرتی ہیں، برقعے پہنتی ہیں، زنان خانہ علیحدہ ہے، مردان خانہ علیحدہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں بیکورڈ ہے، نہیں، پرسکون گھر ہیں۔ ان گھروں میں آپ ایک قدم رکھیں نا، آپ کو خوشی اور اطمینان اور سکون محسوس ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے مطابق، جو نبی کا فرمان ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، تو پھر نسلوں کے اندر سکون جاتا۔ ٹھیک ہے، آج تو بیٹے تیار ہیں، منہ سے بولتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں پیسہ اور ہمارے حوالے کرو جائیداد، کیا ہم آپ کے مرنے کا انتظار کریں؟ باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، نفسا نفسی، پیسہ پیسہ، تھوڑا سا اس سے باہر نکل آئیں، جتنا دیا ذرا توکل پہ چلیں، 3 دن توکل والے گزار کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں دل میں کیا ٹھنڈ پڑتی ہے۔ تو ہمارے زوال اور بے سکونی کی بڑی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے لاپرواہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دن رات پریشان رہتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر یہ اشعار ہیں علامہ اقبال کے، اثر ماں مارا، اچھا یہ تو میں فارسی کا ہے، یہ رہنے دیں۔ سنت عمل بھولنے پر فوری دوبارہ عمل کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ دوبارہ اپنی سنتوں پر کیسے اس کو آسانی لے کر آئیں، سنتوں پہ عمل کرنا آسان بنائیں کہ جب بھول گئے تو دوبارہ کر لیں۔ نسیان جو ہے نا، جو بھول چوک ہے، وہ ہمارے دین میں معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے لیکن جب پتہ چل جائے اور پھر غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کر کے آپ دوبارہ سے نیکی کی طرف آئیں، تبھی ہوگا نا۔ قرآن اور سنت پر عمل میں کمی نسیان اور عصیان کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جو نافرمانی ہو جائے، جو سنت پر عمل کرنے میں کمی کوتاہی ہو جائے، جو بھول چوک ہو جائے، اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ چھوٹے بچہ جو 5 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اس کو سوری سکھائیں، اللہ کی بندیوں یہ محنت کر لیں۔ یہ جیسے ہی ہوتے ہیں نا بڑے، یعنی کہ 16 17، پھر نہیں سوری، اگر بچپن میں سکھایا نہیں ہے، سوری کوئی نہیں کرتے پھر، یہ نہ ماں باپ سے نہ اللہ سے، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں۔ اپنا آپ اتنا اچھا لگتا ہے، خود پسندی اور خود غرضی ہمارے بچوں میں تیزی سے جم رہی ہے، علامہ فکری ہے، کیونکہ خود غرض انسان صرف اپنا سوچتا ہے، وہ دوسرے کا نہیں سوچتا۔ اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مخلوق میرا کنبہ ہے۔ تو جب ساری ہے ہی مخلوق اللہ کی، تو پھر جو انسان اس خود غرضی میں سے نکلے گا وہی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، وہی کہیں سوری کہنا سیکھ سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور توفیق جو ہے وہ اللہ دیتا ہے نیکی کی۔ ایک نیکی کر کے دل میں اطمینان آیا، آپ یقین کریں اگلی نیکی کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ لیکن اگر خود غرضی ایسا مزاج بن گیا تو کہاں کی سوری اور کہاں نیکی کی توفیق، نہیں، پھر کوئی نہیں یہ چیزیں ملتی۔ سنت کی ناقدری کا احساس کرنا، سنت عمل سے اکثر اوقات محرومی اس کی دل میں غفلت اور ناقدری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ تو لاپرواہی سے کہہ دیتے ہیں یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ سنتی تو ہے۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات کر سکتا تھا کہ فلاں کام کون سا فرض ہے، سنتی تو ہے۔ آپ نے کیوں اتنا زور دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت پہ اسی لیے زور دیا کہ اس سے رب مل جائے گا، رب کی محبت، رب کی پہچان اور ہماری زندگی کا مقصد۔ جب مقصد نہیں نا پتہ ہوتا تو زندگی ڈاما ڈولی ہوتی ہے، بس پھر وہ گزرتی ہے۔ بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں 40 50 کے اوپر آ کے احساس ہوا کہ ہم نے غفلت والا وقت گزارا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ میں پوچھتی ہوں کہ ہاں جی اللہ نے دنیا بنائی ہے، کوئی اس کا مقصد تھا، آپ دنیا میں آئے ہیں، کوئی مقصد ہے ان کا جی نمازیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں، وہ تو اللہ نے عبادات میں حقوق اللہ کرتی ہے، لیکن زور آپ نے سنا نا ساری زندگی چھوٹے ہوتے ہی پڑھتے آ رہے ہیں حقوق العباد، وہی حدیث پاک ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔
اسی لیے یہ حقوق العباد کی بات آتی ہے کہ دائیں بائیں دیکھنا ہے، فکر کرنی ہے، پوچھنا ہے لوگوں کو، احساس کرنا ہے۔ یہ جو اکیلے رہنے کی عادت پڑ گئی نا کہ اکیلے اکیلے رہ لیں اور اپنے موبائلوں کے ساتھ زندگیاں گزار لیں، اس لیے نہیں آئے تھے دنیا میں۔ بہت سے لوگ ہیں، وہ روز میں دیکھتی ہوں خواتین کو روز صبح صبح السلام علیکم کا وہ میسج آتا ہے، اچھا بھی آ گیا، کبھی ان کو کہا کہ آ جائیں گھر بھی آ جائیں ملاقات کر لیں یا خود چلے جائیں، اس چیز کی کمی ہو رہی ہے۔ آج واٹس ایپ اور فیس بک کے مسلمان ہیں، تو کیا ہے پھر؟ یہ ظاہر ہے انسان پھر دوائیاں کھائے گا، ڈپریشن کی بھی کھائے گا، وہ ایک باسکٹ سی بن جاتی ہے رنگ برنگی سی، اس کے اندر ساری میڈیسنز ہوتی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں وہ ٹوکری ساتھ رکھ کے، کیونکہ اس کے بعد اس میں سے کوئی میڈیسن بھی تو لینی ہے نا۔ تو یہ جو مزاج ہے نا کہ سنت ہی ہے تو چلو رہنے دو، ٹھیک ہے، تو ایسا کہنے سے ایمان کیا بچے گا؟ کیا خیال ہے؟ جب تک آپ قرآن کے ساتھ حدیث کو نہیں رکھیں گے، جب تک آپ سنتوں کو نہیں سمجھیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر ہے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ وہ پریشانیاں آپ یقین کریں دوسرا سننا یا دیکھنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو خود برداشت کرنی پڑے گی، یہ آپ کے اندر آپ کے دل اور روح کی چیز ہے، پھر کریں برداشت۔ اللہ نے تو پورا کمپلیٹ کوڈ آف اسلام، کوڈ کیا، کمپلیٹ کوڈ کیا ہے دین اسلام، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، سنت کا کو لاپرواہ ہے کہ کیا چیز ہے سنت ہی ہے رہنے دو، تو بس ٹھیک ہے صرف فرض گو کہ صرف فرض پہ بھی اجر و ثواب ہے، لیکن جب سنت کو ساتھ ملائیں گے، اٹیچ کریں گے، ٹھیک ہے، جب اس کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، پھر دیکھیں زندگی گزارنے کا مقصد ایک ایک دن آپ کا انوویٹو ہوگا، ہر دن آپ کا انرجیٹک ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا اپنی صحت کا بھی خیال ہوگا، دوسروں کی بھی آپ دعائیں لے رہے ہوں گے۔ ایسے ایک دوسرے کو انسان دعائیں دیتا ہے جب دوسرے کی آپ بات سن لیتے ہیں، اس کا کوئی کام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جب گئے ایک دفعہ حج کے لیے، تو مدینہ میں تھے، تو ایک پاکستانی تھا لڑکا، اس کی والدہ کی ادھر ڈیتھ ہو گئی، تو نماز کے بعد نماز جنازہ ہوئی، جنت البقیع میں جگہ ملی، تو مولانا صاحب نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا عمل ہے، کتنے مجمع میں آپ کی والدہ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور ان کو جنت البقیع ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ نا، بات یہ ہے کہ میرے والد سخت مزاج کے تھے، میری والدہ نے بڑا صبر کیا، اور وہ اپنی فزکس کی وہ ٹیچر تھیں، اور وہ جب کبھی بازار جاتی تھی، کالج کے ساتھ ہی بازار تھا، اور کوئی پڑوسن کہتی تھی میرا دوپٹہ ڈائی کر دینا یا میرا بازار سے یہ چیز لا دینا، وہ لا کے دیتی تھی، وہ عورت مخلوق میں خیر تھی۔ پھر بات وہی آ گئی کہ مخلوق کی بات آ گئی نا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض رہ کے زندگیاں گزاریں، اور وہ احکامات جو اللہ نے دیے ہیں ان کو لاپرواہ ہو جائیں، تو پھر ہمارے دل سخت ہو جاتے، تبھی خود غرضی آتی ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے سے انسان میں دھیما پن آئے گا، عاجزی آئے گی، اور 100% پکی بات ہے کہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے زندگی ویسی گزاری ہے نا، نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ زندگیاں گزاری ہیں۔ پھر ناممکن چیزیں خدا ممکن کرتا ہے، پکی بات ہے، جو آپ سمجھتے نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، خدا وہ بھی کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ یہ تو اللہ کی شان ہے نا۔ آپ دیکھیں کبھی کہ خدا نے جو زندگی بنائی، جو ستارے، خالی آپ ستاروں کو، گلیکسیز کو دیکھیں، کیا شاندار ریسرچ ہو رہی ہے، انسان کو دنیا میں دیکھیں، وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ بگڑیوں کو بنانے والا ہے، وہ آسانیاں دے سکتا ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں۔ تو ضرور آپ جو بھی آپ کا محفل نعت ہے، میلاد ہے، ضرور کر لیں، لیکن سنتوں کو ڈھونڈیں، اس پر عمل کریں، سیرت کو پڑھیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔